बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं। आज 17 अगस्त है, दिन है पीर का। खान साहब के हवाले से रिपोर्ट सामने आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, हुकूमत के झूठ पकड़े गए हैं और जो खबर हमने आपसे शेयर की थी वो सच साबित हुई है। खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा और जो कुछ डॉक्टर्स ने कहा है, सबसे तशवीशनाक बात यह है, जो कुछ डॉक्टर्स ने कहा है हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। सोचिए ज़रा, यानी एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तवाना तंदुरुस्त नज़र आता था अपनी उम्र में, इस उम्र में पाकिस्तान में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, इतनी सेहत, इतनी एक्सरसाइज और देखें फिज़िकली मेडिकली इतने फिट जितने इमरान खान साहब थे। अब क्या हुआ कि फरवरी तक हर चीज़ नॉर्मल बताई जा रही थी। आंख का मसला ज़रूर था, लेकिन उसके बाद ब्लड प्रेशर का कहा गया कि आंख का मसला ब्लड प्रेशर क्लॉट बनने से हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिर भी यही खबरें दी गई कि जी उनका ब्लड प्रेशर वैसे तो नॉर्मल है। अब जो रिपोर्ट आई है, ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से कहते हैं ज़हनी टॉर्चर, उसके असरात हैं कि एंग्जाइटी हो रही है, परेशानी इंसान को लग जाती है। इंसान बहुत कमज़ोर है, आप जो मर्ज़ी कहें, फौलाद जैसे आसाब वाला शख्स इमरान खान, सब जानते हैं। यानी एक तो हार जीत का कायल, सारी उम्र हार जीत में गुजारी, फिर पॉलिटिक्स में बहुत कुछ देखा और ज़हनी तौर पर तैयार कि जी जेल जाना है, फिर इतने अरसे तक जेल में रहे। लेकिन जाहिर है कि इंसान तो हैं। तो अब क्या हुआ कि कैद तन्हाई में उनको रख के और इस तरह से उनको ज़हनी तौर पर दबाव में लाकर आखिरकार अब उनको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया गया है। तो एक ये कामयाबी तो कही जा सकती है हुकूमत की, मगर इसमें दूसरा पहलू ये है कि ये दाग कभी नहीं मिट सकेगा पाकिस्तान की तारीख से, क्योंकि इस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर जेल में रखा जाता है और उसको वो सहूलियात नहीं दी जाती जो उसकी मिलनी चाहिए, ख़ानदान से नहीं मिलने दिया जाता, फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, दोस्तों से नहीं मिलने दिया जाता, ना उसको किताबें दी जाती हैं, कोई सलाम का जवाब नहीं देगा, कोई नहीं मिलेगा, मुसलसल कैद तन्हाई में, बाहर वो निकल नहीं सकता। ज़ाहिर है कि कैद में है, एक काल कोठरी में उसको रखा हुआ है, कहने को जी 2 इधर कोठरियाँ हैं, 2 इधर हैं, वो खाली हैं जी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इससे बात तो कोई नहीं कर रहा। तो ऐसे ही तो नहीं ये सब पैमाने बनाए गए कि कोई भी शख्स है, जितना मर्जी उसने बड़ा जुर्म किया हो, सज़ा काट रहा है, तो उसको आप इस तरह तन्हा नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक एडिशनल टॉर्चर है उसके ऊपर। तो कोई ऐसी बात तो है कि सदियों में ये चीज़ स्टडी की गई कि इस तरह किसी को तन्हा रखना, ये उस पर एक और सज़ा है। तो अब खान साहब की जो रिपोर्ट आई है, जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, उसमें हुकूमत के अपने बनाए हुए मेडिकल बोर्ड ने ये बात 1 और 10 अगस्त को तजवीज़ की, यानी 2 दफ़ा 1 अगस्त को और 10 अगस्त को भी तजवीज़ की थी। बता दिया था कि इमरान खान की मुलाकातें इनकी बीवी और फैमिली से पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंट कराई जाएँ, किताबें, टीवी, अखबारात दिए जाएँ, इसके बावजूद मुलाकातें नहीं कराई जा रही। डॉक्टर्स ने कह दिया। सोचिए ज़रा किस कदर बेहिस हैं, कितने संगदिल हैं इस वक्त के हुक्मरान, कि अपने भेजे गए डॉक्टर्स ने कहा है कि ये काम करें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नहीं कर रहे। अब ये उन्होंने क्यों कहा है कि किताबें दें, मुलाकातें ज़्यादा करवाएं? नहीं हो रही। डॉक्टर ने तशखीस करके दे दिया, एक नहीं कई डॉक्टर्स। और मैं आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमती डॉक्टर्स हैं, हुकूमत के नामजद करदा डॉक्टर्स हैं। ये हुकूमती रिपोर्ट है, उन्हीं के डॉक्टरी की रिपोर्ट है। अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी तो कल 18 अगस्त है, कल देखिए क्या क्या होता है। और भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, जो टकराव अभी काबीना में नज़र आ रहा है, हुकूमत के अंदर नज़र आ रहा है, वो बड़ा ही खौफनाक है। ये आग से खेला जा रहा है और अपने राज फाश किए जा रहे हैं। सारा निज़ाम नंगा हो रहा है। अपनी काबीना के लोग बता रहे हैं कि यहाँ कारकर्दगी ये है, ये किस तरह चल रहा है। जो सबसे अहम काम है कानून साजी, उसका क्या हशर है, किस तरह आईनी अदालत बनाई गई है। उफ़ तौबा, कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस काबीना में आई और आगे जनाब कानून आइन बना दिया गया, आइन में तब्दीली कर दी गई है। इस तरह तो घरों के फैसले नहीं होते, घरों में बैठ करके जी क्या आज फलां मामला है, उस पर क्या करना है क्या नहीं करना, जिस तरह हमारा आइन ही बदल दिया गया है। ये काबीना में आया और बस ये विफाकी वज़ीर साहब कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया है कि जी ये तो राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं कि जी सोच विचार होना चाहिए, काबीना में चीज़ आनी चाहिए, उस पर बहस मुबाहिसा होना चाहिए, फिर पार्लियामेंट में होना चाहिए। कहाँ ये बात आ रही है नए सूबों की, कहाँ से आई है? ये मीडिया में डिस्कस हो रही है, बाकी तो कहीं नहीं आई, ना काबीना में है, ना उस तरह से पार्लियामेंट में है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इस पर मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया
کہ کرنے والے سب کر لیں گے, جا کے ان سے پوچھیں جہاں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور جب ہونا ہے تو ہو جائیں گے. یہ بات انہوں نے کہی ہے مصطفیٰ کمال نے, اور بتا دیا کہ 26ویں 27ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے. بتائیں نا رانا ثناء اللہ ذرا, کون سی کابینہ میں بحث ہوئی ہے, کون سی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے؟ بس وہیں پر آئی ہے, اسی وقت پتہ لگا ہے یہ قانون آ رہا ہے, اور بس منظوری ہوئی اور چلو ختم. اس طرح یہ اس ملک کی بنیادوں سے کھیل رہے ہیں. آزادی اظہار رائے انہوں نے ختم کر دی اور ادارہ ہی تباہ کر دیا. جو سب سے اہم چیز ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جہاں طاقتور اور کمزور ایک برابر ہوں, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ حکومت کے ججز ہوں گے, حکومت فیصلہ کرے گی. اور پھر لڑائیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں, ہمارا جج نہیں لگا, ہمارا جج نہیں لگا, یہ سارا کچھ ہوا ہے, ہماری سیٹ کتنی ہوگی. اور اس طرح سے ایلیٹ کیپچر ہو گیا. آپ تگڑا وکیل کر رہے ہیں, ایسا وکیل کر لیں جو ججز لگانے میں جس کا عمل دخل ہوگا, اس وکیل کے خلاف تھوڑی جج فیصلہ دے گا. جج کی تو اب کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یہ مجھے ایک بڑے اہم آدمی نے بتایا, یوں سمجھ لیجئے کہ نظام کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جی اب تو ایک افسر زیادہ طاقتور ہے جج سے, کیونکہ وہ اس کو لگانے میں اس کا کردار آ رہا ہے, وہ حکومت کے زیادہ قریب ہے. یہ حال ہو گیا ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ایسے ہی ہوگا. یہ آگ سے کھیلنا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم, سب سے بڑی جماعت جس سے آپ نے انتخابی نشان چھینا, الیکشن چھینا, جس کے لوگوں کو زیر اعتاب لے کر آئے, مگر اس کا ووٹ بینک تو ہے, سب سے زیادہ پاپولر تو وہ ہے. تو کیا پیغام آپ دے رہے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں اس جماعت کو؟ کیا کریں گے آپ خدا نخواستہ کوئی زیادہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو؟ اب یہ رپورٹ تو ظاہر کر رہی ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اب یہ سفارشات بتا رہی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جی خان صاحب قید تنہائی میں ہیں, اور یہ بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے کسی کو اکیلا رکھنا, تنہا رکھنا. اب ان کو اذیت دی جا رہی ہے, نہ ان کو کتابیں اس طرح مل رہی ہیں, اخبارات نہیں ہیں, ٹی وی نہیں ہے, اور ملاقاتیں تو ویسی بند ہیں. اور اندازہ لگائیے کہ ان کی اہلیہ بھی اسی جیل میں ہے, لیکن اتنی ملاقاتیں نہیں ہو رہی جتنی ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں. اور یہ سرکاری رپورٹ ہے, سرکاری رپورٹ. اب آپ یہ دیکھیے 1 اگست کی رپورٹ جو بتا رہی ہے, میں آپ کے سامنے اس کے اہم ترین نکات رکھ رہا ہوں, اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے. اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی اب خیال آیا ہے کہ اچھا ہمارے پاس کوئی آ جائے. کس طرح سے چیزیں دبائی گئی ہیں, کیا 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 گیا ہے, یہ آنے والی دہائیوں تک یہ بات ہوتی رہے گی. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو مار چکے ہوں, 100 لوگوں کو زخمی کر چکے ہوں, ان کو اس کی کیا پرواہ ہے. اور پھر اقتدار انہیں کو مل جائے. وہی لوگ بار بار اقتدار میں آئیں جن پر کرپشن ثابت ہو, جن پر ثابت ہو کہ انہوں نے الیکشن چوری کیے ہیں, رگ کیے ہیں, جن پر ثابت ہو کہ اقربا پروری وہ کرتے ہیں, انہیں کو بار بار جب حکمران بنایا جائے گا, ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جو بھی کرتے رہیں پھر ڈیل ہی کرنی ہے, فارم 47 ہمیں مل جائے گا, اپنے لوگ ہم نے اداروں میں لگا لینے ہیں, اور اس طرح سے ہم سروائیو کرتے رہیں گے, دوبارہ بار بار آتے رہیں گے, اور خاندان کی طرح ہم شاہی خاندان بن کر یہ سارا چلا لیں گے. تو پھر یہی ہوگا, مخالفین کے ساتھ یہی ہوگا, اور بدترین سلوک مخالفین کے ساتھ کر کے اس کے بعد کہیں گے ہم مخالفوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ اچھا سلوک ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بولا تھا اچھا سلوک یہ ہے, تو سوچیے برا کیا ہوگا. عمران خان کی 1 اگست کی رپورٹ ہے, اور اس میں نظر آ رہا ہے, بتایا جا رہا ہے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اندازہ لگائیے, کنٹرول نہیں ہو پا رہا. جو شخص اتنی ورزش کرتا تھا کہ نوجوان بھی اس کے ساتھ نہیں چل پاتے تھے, وہ پہاڑ چڑھتا تھا اس تیزی سے, اور اتنی سخت ایکسرسائز جو ایک آپ سمجھیں نا عام ایتھلیٹ نہیں کرتا, اس طرح کی ایکسرسائز وہ اس عمر میں کرتے تھے, اور ان کا اب یہ حال کر دیا ہے. تو یہ ذہنی دباؤ, ذہنی ٹارچر, یہ بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے. تو یہ خان جیسے شخص کو اگر توڑ سکتا ہے, ان کے اعصاب, ان کا بلڈ پریشر کا مریض کر سکتا ہے, تو سوچیں کتنی خوفناک یہ چیز ہے. اب 1 اگست کے چیک اپ میں 140/100 یہ ان کا بلڈ پریشر آیا ہے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جب بھی بلڈ پریشر پہلے کیا جاتا تھا تو وہ 80/120 کہتے تھے کہ بالکل پرفیکٹ ہوتا تھا, پرفیکٹ. اب کہا جا رہا ہے ان کا بلڈ پریشر کافی زیادہ ہو گیا ہے. نبض 50 تھی جو کہ نارمل سے کم ہے. عمران خان نے ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ذہنی دباؤ اور بلڈ پریشر کا اتار چڑھاؤ ان کی اپنی بیوی, فیملی اور کولیگز کے ساتھ ملاقاتیں نہ کرانا, اخبار ٹی وی فراہم نہ کرنا. ڈاکٹرز نے تجویز کیا کہ عمران خان کا ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ان کی فیملی سے ملاقاتیں زیادہ کرائی جائیں, پڑھنے کا مواد فراہم کیا جائے. 74 سالہ شخص کے اس سٹریسفل ایٹیچیوڈ سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے, اس لیے انہیں بے چینی کم کرنے کی گولی اور ٹیسٹ تجویز کیے گئے ہیں.
اب ان کو دوائی دی جا رہی ہے، ٹیسٹ ان کے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹیسٹ کا کیا ہوگا، کس طرح سے کروائیں گے. تو یہ باہر کہنا کہ جی اوہو ہم نے تو ان کو اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، اور آپ اندر دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور اب یہ تو سرکاری رپورٹ آ گئی، چونکہ ڈاکٹرز تھے، کل کو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا، انہوں نے جو کہہ دیا وہ اب سامنے آ گیا ہے. سوچیں کیا کیا کچھ چھپایا گیا ہوگا جب دیتے ہیں کہ جی اس سے اچھا تو آج تک جیل میں کسی کو رکھا ہی نہیں گیا. بھائی میاں صاحب کے لیے راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز کس طرح سے ہوتے تھے، ان کے پلیٹلیٹس کس طرح گرے، آج وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں کہ جی کشمیر میں ہم نے کس طرح بندر بانٹ کرنی ہے، کس طرح مخصوص نشستیں دینی ہیں، کیا کرنا ہے. وہ کوئی پلیٹلیٹس کا آپ نے آج تک ذکر سنا ہے؟ اس کے بعد کسی ہاسپٹل میں ایڈمیشن سنا ہے؟ ورنہ ان کے گھر میں جناب وہ بیڈ دکھا دیا گیا تھا اور سارا کچھ کیا گیا، اے سی لگے ہوتے تھے ان کے لیے، گھر سے کھانا آتا تھا اور وہ کھانے کی الگ فہرست ہے. اور آج حکومتی لوگ خان صاحب کا کھانا گنوا رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ جیل میں پے کرتے ہیں. تو بہرحال اسی لیے اب شاید پیپلز پارٹی کے لوگ کہنے لگے ہیں، ان کے اوپر دباؤ آیا ہے، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی فیصلے ہو رہے ہیں نئے صوبے بنانے کے، ہمارے پاس کیا رہے گا. تو اب عمران خان سے ہمدردی جتا رہے ہیں. حسن مرزا کہہ رہے تھی بڑا برا سلوک ہو رہا ہے خان کے ساتھ، اور جو بھی ہے سابق وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ بالکل انسانی حقوق کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. ایک سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ کہہ رہے تھے جی بڑی بری بات ہے، دیکھیں وقت بدلتا رہتا ہے، حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. اب وہ کشمیر میں اتنا حصہ نہیں ملا جتنا سوچ رہے تھے، تو اب ان کو خان صاحب سے ہمدردی یاد آنے لگی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے ملاقاتیں بند کی ہیں کیونکہ باہر آ کر پھر باتیں ہو جاتی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں کہ جی جیل رولز کی خلاف ورزی ہوتی تھی، باہر آ کر سیاسی گفتگو ہو جاتی تھی. اب یہ کون فیصلہ کرے گا سیاسی گفتگو کیا ہے کیا نہیں ہے. اداروں کے خلاف بات ہو جاتی تھی اور اس میں انہوں نے 7 ثبوت لگائے ہیں، تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی اس لیے ملاقاتیں بند کی ہیں. تو ایک شخص کو اب ذہنی ٹارچر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ باہر آ کر سیاسی بات ہو جاتی تھی. اب دیکھیے نا کہ فروری 2026 میں اسی ڈاکٹر کے معائنے کے دوران ان کا بلڈ پریشر مکمل نارمل یعنی 80/120 تھا، اور اب 100/140. جو مسلسل اس طرح سے رہے گا تو آپ کے پورے جسم پر، تمام اعضاء پر اور خاص طور پر دل پر اس کا بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے. یہ مسلسل آپ کا بلڈ پریشر اس طرح اگر چل رہا ہے. دل کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے CT کورونری اینجیوگرافی کا مشورہ دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے اب یہ کیا یہ ہاسپٹل میں ہوگی، کیا کیا جائے گا. بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی دوا نارویزک روزانہ صبح 1 بار دینے کی ہدایت کی گئی ہے. اتنا سپر فٹ آدمی، اور اس کے ساتھ دیکھیے اس عرصے میں کیا کر دیا گیا ہے. رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے جی 10 اگست 2026 کو 4 رکنی حکومتی میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا تفصیلی معائنہ کیا. اس میڈیکل بورڈ میں درج ذیل ڈاکٹر شامل تھے: ڈاکٹر M عارف خان سربراہ شعبہ چشم پمز اسلام آباد سرکاری، ڈاکٹر اختر علی بندیشہ کارڈیولوجسٹ سرکاری، ظاہر ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے گئے ہیں، ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے خان صاحب کو. ڈاکٹر محمد علی عارف ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن، ڈاکٹر محمد فرقاد عالمگیر، یہ ہیں جی. اور جو سفارشات ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جیل کی موجودہ صورتحال میں کچھ نرمی کے ساتھ 1 گھنٹے کی واک ضروری ہے، ان کو ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی واک نہیں ان کو کرنے دی جا رہی، تبھی وہ کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹے کی واک کی ضرورت ہے ان کو. انہیں میگزین، اخبار، ٹی وی اور مطالعے کی کتب فراہم کی جانی چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ نہیں کی جا رہی، تبھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں یہ کام کریں. انہیں میگزین دیں، اخبار، ٹی وی مطالعے کے لیے دیں. فیملی ممبر اہلیہ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ موجودہ اجازت سے زیادہ اور باقاعدگی سے کم کیا جائے. زیادہ بھی کیا جائے، باقاعدگی سے کیا جائے، نہیں کروایا جا رہا. اس سے ان کی بے چینی اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. لیں جی. اچھا اب بات یہ ہے 1 اگست کو بھی کہا گیا، 10 اگست کو بھی کہا گیا، آج اب 17 اگست ہے، نہ اس طرح سے ملاقات ہے، نہ وہ سہولتوں کی کوئی بات ہے. اب کہیں گے جی یہ کتابیں دے دی، فلاں دے دی، اس کا مطلب پہلے آپ نے نہیں دی. تو جان بوجھ کر یہ سب کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اگر باہر آ بھی جائیں، کسی وقت رہا ہوں، تو اس حال میں نہ رہیں، یہ ہمارے لیے کوئی چیلنج رہیں. یہ ایک سوچ ہے شاید جس وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کمال کر دیا ہے. جو انہوں نے اوقات بتا دی ہے نا موجودہ نظام میں، جن کو ہم کہتے ہیں جی حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے.
رانا ثناء اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم بھی آ جائے گی، یہ انہوں نے کہا ہے، اور کروانے والے کروا لیں گے جی۔ رانا ثناء اللہ بتائیں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر کابینہ میں کتنی بحث ہوئی تھی؟ ہمارے پاس تب چیزیں آتی ہیں جب ان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ہم نے صرف انڈوز کرنا ہوتا ہے، بس ہم نے تو صرف کرنا ہوتا ہے کہ بس جا کے وہ ایسے ہی ہے نا کہ اوپر سے آرڈر آ گیا، بس جاتے ہیں اپنی نمبر پورے کرتے ہیں۔ اور میاں صاحب وہ رات 2 بجے بھی آئیں گے، نئے سوٹ میں آئیں گے میاں نواز شریف صاحب، یہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھئی کہاں ہے ترمیم، کہاں سے یہ ایشو آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے، کہا جی جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے، جنہوں نے حکومت بنائی ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ تیار کی ہے یہ فارم 47 والی، وہ کریں گے، کروا لیں گے، یہی بات اس وقت لیں گے جی جنہوں نے کروانا ہے وہ کروا لیں گے، بات ختم۔ ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اب گھیراؤ ہونا ہی ہونا ہے، گھی سیدھی انگلی سے نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہے۔ بھئی آپ کس حیثیت میں بات کریں گے؟ آپ فارم 47 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے، جنہوں نے ساری پارلیمنٹ تیار کی ہے، جنہوں نے آپ کی حکومت تیار کی ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جی بی میں پیپلز پارٹی کو جتوا سکتے ہیں تو آزاد کشمیر میں پھر نون لیگ کو کر سکتے ہیں کہ بھائی 28ویں ترمیم پر آپ نہیں آ رہے، آپ اپنے اختیارات نیچے تک نہیں دینا چاہ رہے، نئے صوبوں پر نہیں آ رہے، تو پھر اسی طرح ہوگا اور چیختے رہیں۔ ابھی تو دیکھیں نا آگے آگے کیا ہونا ہے۔ اب دیکھیے حکومتی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن صرف 40 دن کی مہلت ملی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے 40 دن کی مہلت دی ہے کہ 40 دن میں ہمارے مطالبات پورے کر دیں، کچھ تو مان لیے باقی پورے کر دیں، کیونکہ اب تو احسن اقبال چیخ رہے تھے ہمیں $1 کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی $1 کی ضرورت ہے، آپ تو لاکھوں کروڑ ڈالر ایسے اڑا رہے ہیں اخراجات میں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جو خان صاحب کے دور میں اگر 300-350 ارب روپے کا میرا خیال ہے حکومت کا خرچہ تھا، شاہ عباسی کا میں نے بھی انٹرویو دیکھا ہے، سابق وزیر اعظم کا، ان کو تو پتہ ہے، کہتے ہیں اب یہ 1000 ارب روپیہ ہو گیا ہے حکومتی خرچہ، 3 گنا بڑھا دیا ہے، یہ ان کی بات چاہ رہی ہے، تو ایسے اڑا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں ہماری، یہ گڈس ٹرانسپورٹس کی ہڑتال ختم ہونی چاہیے، وہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جناب انہوں نے کی۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے، سعید غنی صاحب نے بڑا سخت بیان دے دیا ہے، کہتے ہیں ISPR کا یہ کام نہیں کہ وہ طے کرے صوبہ بننا چاہیے نہیں، جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے محسن نقوی کہہ دیا کہ وہ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں، کوئی صوبہ نہیں بننا۔ اب یہ ٹکراؤ آنے والے دنوں میں آپ کو شدید ہوتا نظر آئے گا۔ آخر میں جی ایک اور بات کہ جماعت اسلامی دھرنا شروع کر چکی ہے، اور لاہور میں دھرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو دوسرا دن ہے، 8 دنوں کا راشن پہنچا دیا گیا ہے، تو کم از کم 8 دن تو جماعت اسلامی کا پلان کہیں جانے کا نہیں ہے۔ تو گڈز ٹرانسپورٹرز ہیں، کسان الگ سے اعلان کر چکے ہیں، انہوں نے بھی آنا ہے 26 ستمبر کو، 27 کو تحریک انصاف ہے، اور اب سب سے پہلے جماعت اسلامی میدان میں آ گئی اور دھرنا دے دیا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہیں جا رہے، وہ نہیں اٹھنے والے۔ تو لہٰذا اب آپ دیکھ لیجئے معاملات کافی گمبھیر ہو رہے ہیں۔ باقی جی جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ علاج کے لیے ملک چلے گئے ہیں، یہاں ان کا علاج نہیں ہو سکا مکمل، جس طرح شریف خاندان کا یہاں نہیں ہو پایا، تو اسی طرح سے ان کا علاج بھی اب باہر ہے۔ دبئی میں ڈاکٹرز نے تفصیلی طبی معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ کے نتائج آنا باقی ہیں، واپسی کا فیصلہ ہدایت کے بعد کریں گے، فیملی ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور قمر جاوید باجوہ 3 ہفتے سے CMH میں زیر علاج رہے، انہیں سر اور کمر میں چوٹ آئی تھی، یہ اپنے واش روم میں گر گئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ ٹھیک نہیں مکمل ہو پا رہے، کئی مہینے سے ان کا علاج چل رہا ہے، اور تب سے لے کر اب تک تکلیف میں ہیں۔ اور فیملی ذرائع کے مطابق سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے UAE میں اپنا طبی معائنہ کرایا، دبئی میں ڈاکٹرز نے قمر جاوید باجوہ کا تفصیلی معائنہ بھی کیا ہے، اور کچھ ٹیسٹ کے نتائج آنے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد قمر جاوید باجوہ کے واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ 4.5 ماہ پہلے وہ گھر میں گر گئے تھے، اور اب ان کے زیر علاج ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ تو ان سے مجھے یاد آ گیا جی، دیکھیں کیا وقت تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جو ابھی فواد چودھری بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اگلی ایکسٹینشن بھی لینی ہے، اندازہ لگائیے، ایک ایکسٹینشن وہ لے چکے تھے، پھر اگلی ایکسٹینشن کے چکر میں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تحریک انصاف اب پاپولر نہیں رہی، خان پاپولر نہیں رہا، تو میں نے نون لیگ سے لینی ہے ایکسٹینشن، ان کی گورنمنٹ بنوا کر، خان کی گورنمنٹ گرا کر تو نون لیگ کی لانی ہے، اور ان سے پھر ایکسٹینشن لینی ہے، اور نون لیگ نے پھر ان کو ایکسٹینشن تو ان کو نہ دی، تو اس پر پھر بات چل جی بڑھ گئے، پھر کچھ بھی نہیں ملی، تو یہ حال ہوا ہے ان کا، اور اس کے بعد اب وہ تکلیف میں ہیں، اور ابھی پتہ چل رہا ہے ان کا علاج چل رہا ہے۔ پھر تو وہ بات تو
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, بڑی سخت باتیں آج کل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ قمر جاوید باجوہ نے فیض امین نے بلا کر کہا کہ جی یہ عدم اعتماد لانی ہے, خان کی حکومت گرانی ہے. یہ بات فضل الرحمان صاحب, اب دیگر لوگ بھی یہ سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہا گیا تھا, اور اب پچھتاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.